अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर नायब सदर जनाब शेर अफजल मरवत साहब। बात होगी उस सियासी लड़ाई पर जो पाकिस्तान में जारी है। इस सियासी लड़ाई का आगाज़ साल 2022 में हुआ, जिस वक्त उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लॉन्च की। और उस सियासी लड़ाई में जो कि मार्च के महीने में ही शुरू हुई थी, हमने देखा कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत होती गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बयानिया सर चढ़कर बोलने लगा। और फिर 9 मई 2023 वो वाहिद दिन था जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लगा, जब हुकूमत और इदारों ने एक बड़ा क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू किया। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो कि जेल से बाहर मौजूद थी, उसका शिराजा बिखरता हुआ नजर आया। मुख्तलिफ फैक्शंस में बंटती हुई तहरीक इंसाफ नजर आई। पार्टी के सपोर्टर्स दबके हुए बैठे थे। उससे पहले जो जलसे जुलूस हो रहे थे उनका सिलसिला थम गया। और फिर हमने देखा कि एक मुतबादिल क़यादत, एक नई क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उभरती हुई नजर आई। और उसमें शेर अफजल मरवत उन गिने चुने रहनुमाओं में है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जलसे किए, जुलूस किए, कॉर्नर मीटिंग्स की। और इनकी कॉर्नर मीटिंग्स को बिलाशुबा दीगर जो सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन्स कर रही थी उनसे भी बड़ा करार दिया गया। इन्होंने रिवाइव किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और फिर जो एक कमजोरी का तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 9 मई के बाद उभरा था वो ज़ाइल होता चला गया। और 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सबसे बड़ी पार्लिमानी कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये भी है कि मुख्तलिफ सीटें, हल्के जो हैं वो उनसे छीन लिए गए। फॉर्म 45 को तब्दील किया गया। फॉर्म 45 पर नतीजा कुछ और था, फॉर्म 47 पर कुछ और हुआ। बहरहाल हमने देखा कि एक हुकूमत साजी का अमल जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। और लगभग 8 फरवरी के इंतखाबात के 1 महीना और 20 दिन के बाद ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दाखिली लड़ाई और दरारें पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस सियासी जमात में पहली मरतबा एक कमज़ोरी का तासुर इस वजह से उभरता हुआ नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ फैक्शंस हैं इस वक्त जो तहरीक इंसाफ में कार फरमा नज़र आते हैं, सरगर्म नज़र आते हैं। और लीडरशिप का एक फुकदान नज़र आता है कि पार्टी की बागदौड़ किसके पास है। चेयरमैन गौहर खान साहब जो हैं उनकी क्या अथॉरिटी है, जिनको अपोजिशन लीडर बनाया गया है उमर अयूब, उनका क्या किरदार होगा, फैसले किसने करने हैं, कोर कमेटी या फिर जो वकला इमरान खान साहब से जाकर अडियाला जेल में मुलाकात करते हैं वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तमाम पीरियड के दौरान, चाहे मखसूस नशिस्तों का मामला हो, दीगर सियासी मामलात हों, उसमें किसकी पॉलिसीज़ ने नुकसान पहुँचाया, इस हवाले से बहुतान और इल्ज़ाम तराशी भी चल रही है। और शेर अफजल मरवत जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर को एक मरतबा फिर यकजा किया, वो हदफ तनकीद है। ये सब कुछ कैसे हुआ, कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नुकसान पहुंचा रहा है जो तमाम की तमाम अपोजिशन जमातें उस वक्त की और उसके बाद हुकूमत बन जाने वाली जमातें, चाहे मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो, MQM और दीगर सियासी जमातें, वो जो मिलकर नुकसान नहीं पहुंचा सकें वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से होता हुआ नजर आ रहा है। आगाज गुफ्तगू का करेंगे शेर अफजल मरवत साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे ये आज जो खबर बड़ी भरपूर तरीके से इस वक्त रिपोर्ट हो रही है सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है कि आज कोर कमेटी का इजलास हुआ। और उस कोर कमेटी के इजलास में जो इख्तिताम है इजलास का वो गालिबन एक शदीद झड़प के ऊपर, चाहे वो लफ्जी झड़प थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हाथापाई पर ख़त्म हुआ आपके और नियाजुल्लाह नियाजी साहब के दरमियान। ये क्या वाक़या हुआ, क्या मामला हुआ, फिरदौस शमीम नकवी साहब का इसमें क्या किरदार था, क्या रोल था, ये एग्जैक्टली बताइएगा, ये हुआ क्या है? नकवी साहब, ये खबरें कहाँ से आपको मिली है? सर मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली खबरें आई क्या हैं। खबरें ये आई हैं कि आज जब इजलास हुआ है तो आपके मुतल्लिक फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा है कि एक जज्बाती नौजवान है, पार्टी के लिए खिदमात तो हैं लेकिन अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे पार्टी का अपना बयानिया ख़राब हो जाता है, इनके ऊपर को उस्ताद लगा देना चाहिए। ये वो चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं जिसके ऊपर आप जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो दरमियान में कहा यह जा रहा है रिपोर्टेडली नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं उन्होंने फिर आपके ऊपर फर्दर आपके जवाब के दौरान इंटरप्ट किया। और जब आपको इंटरप्ट किया गया तो फिर आपकी और उनकी तल्ख कलामी शुरू हुई, जिसमें उन्होंने ये तक कहा कि मैं जो हूँ शुएब शाहीन नहीं हूँ। आपने उनको कहा कि बाहर आओ मैं तुम्हें बताऊंगा, गार्ड बुलाने की बात हुई। कुछ इस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ज़रा वजाहत कर दें, एग्जैक्टली ये हुआ है या कुछ और हुआ है वाक़या? मेरा ख्याल है आपके सामने गलत बयानी हुई है
اور صرف پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کی خبروں کو آباد دینے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ پارٹی کے اندر مختلف ایشوز پہ بات ہوتی ہیں اور مختلف نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو آپ کو جس نے بتایا ہے میرا خیال ہے صرف ملائن کرنے کے لیے یہ باتیں کی ہیں۔ میری تلخ کلامی کی کوئی ایسی واقعہ جو ہیں وقوع پذیر نہیں ہوا ہے۔ تو مروے صاحب، یہ جو سارا رپورٹ ہو رہا ہے پورے میڈیا میں، یہ چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں، واٹس ایپ گروپس میں چل رہا ہے، ٹویٹر کے اوپر آئی ایم شور کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگرچہ بند ہے ٹویٹر پاکستان میں لیکن وی پی این لگا کر سب لوگ یوز کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں اس کے اوپر پھر اگر آپ اس کی وہ کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو پارٹی کی طرف سے اس کے اوپر اب تک کوئی اعلامیہ آ جانا چاہیے تھا کور کمیٹی کی طرف سے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں، ہر سنی سنائی خبر یا افواہ پہ پارٹی کیا رد عمل دے سکتی ہے، اور میڈیا میں تو ہر روز 10 نئی خبریں بنائی جاتی ہیں ہماری اختلافات کے حوالے سے، پارٹی کے اندر انتشار کے حوالے سے۔ بار بار میں تردید کر چکا ہوں، کسی کے ساتھ اختلافات نہیں ہے۔ ہم اکٹھے جب بھی جیل سے نکلتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہیں، چیئرمین صاحب ہمارے موجود ہوتے ہیں، تو نہ ہم نے کوئی اس طرح کی ہماری بیچ کوئی یہ ڈفرینسز ہیں، روزانہ جو ہیں بس بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے، بات یعنی کہ آپ کہنے کہ بات ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، تو چھوٹی بات تک ہمیں کنفرم کر دیں، کیونکہ آپ کے ٹویٹس اور سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے وہ ٹویٹر ہینڈلز، وہ اکاؤنٹس جو کہ اکثر ہمیں تحریک انصاف کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو ہدف تنقید بنایا ہے، اور جو شاہد آفریدی والا معاملہ ہے یہ ذرا ایکسپلین کیجئے کہ آپ کا موقف کیا تھا جس کو پارٹی نے غالباً غلط سمجھا، اور ایک تکرار ہے جو شروع ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اکاؤنٹس کے درمیان، کچھ لوگ آپ کی حمایت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے شاہد آفریدی کے دفاع کی کوشش کی۔ شکریہ نقوی صاحب۔ یہ جو شاہد آفریدی کا مسئلہ تھا، شاہد آفریدی صاحب نے پہلے بیانات دیے تھے جس کا مجھے علم نہیں تھا، لیکن جو بیان ایٹریبیوٹ ہوا اور جس پہ پھر میڈیا میں لے دی ہوئی، اس حوالے سے جب شاہد آفریدی کے خلاف میں نے پوسٹ دیکھنا شروع کی تو پھر میں نے میری زندگی میں نہ ان سے ملاقات ہوئی ہے نہ کبھی بات ہوئی تھی۔ اس تمام ایپیسوڈ کے دوران بھی کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، زندگی میں کبھی پہلے بات نہیں ہوئی تھی، تو میں نے ان کا نمبر کہیں سے حاصل کیا اور ان سے بات ہو گئی۔ صحیح۔ اور بات کے دوران میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ خبر کس طرح ہے، تو انہوں نے بڑے ہی واضح واشگاف الفاظ میں تردید کی کہ یہ جھوٹی مہم ہے، اور خان صاحب کو بار بار عمران بھائی احتراماً پکار رہے تھے۔ صحیح۔ پھر میں نے جو ہے ان حالات میں ٹویٹ کیا، کیونکہ بے شک اختلاف ہو شاہد آفریدی سے، لیکن ایک وقت میں پاکستان کا ہیرو رہا ہے، تو میں نے پھر یہ پوسٹ کیا، ٹویٹ کی، جو ہمارے بہت سارے ورکرز کو شاید پسند نہیں آئی۔ سوچ کا ڈیفرنس ہوتا ہے ہماری ایج اور ان کی ایج میں، تو انہوں نے پھر اس پہ بڑا ریئیکشن دیا، اور اس دوران میں نے مزید تھوڑا جب ان کا ریئیکشن دیکھا، اسٹڈی کی، تو بہرحال یہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن ایک بات میں کہہ دوں، کوئی ہمارا مخالف ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کا حق ہے کہ ہم سے اختلاف رائے رکھیں، اور اختلاف رائے جو ہیں وہ کوئی جرم نہیں ہے، نہ کوئی عداوت ہے، یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے، اور معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کو یہ حق جو ہیں یہ قانون فطرت بھی دیتا ہے، پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے۔ تو میں اس حد تک ضرور کہوں گا کہ میں ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ اختلاف رائے جو ہیں کسی سے بھی ہو، لیکن ہم اس پہ رد عمل جو ہیں وہ اب نارمل دیں۔ صحیح۔ اچھا مروت صاحب کے ساتھ جی پلیز کنٹینیو۔ خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ورکرز کی جو محبت ہیں وہ مجھے اندازہ ہے بہت زیادہ ہے، اور وہ ینگسٹر بہت زیادہ ہیں، ان کی سوچ خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی بیانیہ یا ان کے خلاف کوئی بھی ان کی توہین جو ہیں وہ برداشت نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہے وقت کے ساتھ جو ہیں انشاءاللہ
سوشل میڈیا ایتھکس ڈیولپ ہوں گی اور اس میں بہتری آئے گی. صحیح. اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، کوئی بھی رہنما ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اس ڈسپلن کو فالو کیا جاتا ہے. اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ایک نئے قسم کا سٹرکچر جو ہے وہ سامنے آیا ہے. کور کمیٹی جو ہے اس کو بااختیار کر دیا گیا، اس نے ڈیسیجن لینے ہیں. اب جو ہے وہ بیرسٹر گوہر خان جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، پارٹی کے دیگر عہدوں پر لوگ موجود ہیں، آپ سینئر نائب صدر ہیں، اور پارٹی کے ڈسپلن کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں میں انکلوڈنگ تحریک انصاف شو کاز نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں. تو اس وقت ڈسپلن کیا ہے پارٹی کا، اور اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے تو شو کاز نوٹس ایشو کرنے والی اتھارٹی کون ہے، اور اگر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں پارٹی میں، مختلف رہنما ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کیا کسی کو ابھی تک کوئی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے؟ جی میں 1 منٹ میں وضاحت کر دوں سب کے لیے. جی پلیز. کہ پارٹی میں ڈسپلن اور ہیرارکی کس طرح ہے. ہماری پارٹی کے سپریم جو کمانڈر ہیں ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں. صحیح. اور ان کا فیصلہ یہ ہمارے لیے عرف آخر ہے. صحیح. لیکن جب بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں تو کنسلٹیٹیو پروسیس سے ان کو بریف کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے یہ انپٹ ہے، فلاں سے یہ انپٹ ہے، اور یہ ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خان صاحب فیصلے صادر کرتے بھی ہیں. صحیح. اس کے بعد جو ہے جو ہماری تنظیم ہے موجودہ وقت میں، یہ بیسیکلی ایمرجنسی کے تحت ہمارا ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، کیونکہ سب کچھ تہس نہس کیا گیا ان 2 سالوں میں. تنظیمی ڈھانچہ جو ہے اس پہ بڑی کاری ضربیں لگائی گئی. ضلعی سطح کی ہماری تنظیمیں جو تھی مختلف اضلاع میں، بالخصوص پنجاب میں جو ہیں توڑ دی گئی. رہنماؤں کو جو ہیں مجبور کر کے پارٹی چھڑوائی گئی، یا ان کو جو ہے استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا. تو پارٹی کی اس ناگفتہ بے صورتحال جو ہے اس کو وقتی سہارے کی ضرورت تھی. خان صاحب اندر تھے، ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار ان کے سر پہ، اور پھر ان کی وجہ سے پارٹی کے سر پہ لٹک رہی تھی. تو بیسٹ جو سوچا گیا، جو کیا جا سکتا تھا، وہ یہی تھا کہ اب ہمارے آرگنائزیشنل ہیڈ جو ہیں پارٹی کے وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ آپریشنل تمام پرپزز کے لیے فائنل ہیں. ان کا بیان حتمی ہے. اور جو افواہیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں، اگر آپ ذرا اسٹڈی کر لیں تو یہ افواہیں ہیں، اس کے پیچھے خبر نہیں ہے. کس کے پاس کیا اختلاف ہیں، کس نے کس کے خلاف بیان دیا، یہ کہیں کسی کا بیان نظر نہیں آئے گا. یہ چھوٹی چھوٹی وارداتیں دکھائی جا رہی ہیں. یہ جو شاہد افریدی کا ٹویٹ ہو گیا، یا آپ اس سے پہلے جو وہ جوائن کرنے والی کہ اپنا شیرانی صاحب کی پارٹی سے کیوں ہمارا الائنس نہ ہو سکا، تو وہ خبریں جو ہیں جو کہ اظہار رائے کا اختلاف تھا، ان کو جو ہے ڈیفرنسز کی شکل دی گئی. اور ابھی تک 10-15 دن سے تو وہی میڈیا کی ایک بھرپور قسم کا تاثر، خاص طور پر وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس، وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، باہر بیٹھے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی ویڈیوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر بہت ایکٹیو ہیں، وہ بھرپور یہ تاثر دے رہے ہیں. اور اب کچھ وقت ہو چکا ہے یہ تاثر دیتے ہوئے، تو آئی ایم شیور کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں گے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے متبادل کے طور پر تیار ہو رہے ہیں، آپ نے ایونچولی ریپلیس کرنا ہے عمران خان کو. تو یہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے مرشد ہیں، آپ کہتے ہیں میں گیا جیل میں نے ان کو کہا میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، دوسری طرف آپ ہی کے بارے میں یہ اطلاعات گردش کرنا کہ آپ پارٹی میں ان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو غالباً کسی کی سپورٹ بھی حاصل ہے سب کے لیے. تو آپ کا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے؟ اچھا، میں تو خیر اس کا کیا جواب دوں. جو یہ ہم نے پی ٹی آئی کی ریوائول کی، یا اس کو اٹھانے کے لیے جو محنت صحیح کی، کیا یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے، پی ٹی آئی کڑی ہو جائے؟ ان کو تو پی ٹی آئی کو تو لٹایا یہ اسی لیے تاکہ یہ کڑی نہ ہو سکے. پی ٹی آئی کو تو تباہ و برباد کیا گیا تھا. تو ہماری کوششیں کیا ہیں؟ یہی ہیں کہ ہم نے یہ کوششیں کی
کہ ہم اپنی پارٹی کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں، اور اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے فضل سے 8 فروری کو ایک انقلاب آیا. اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. اور اگر یہ فائدہ جو پی ٹی آئی کو ہوا ہے یہ کسی کو ہضم ہوتا اور کوئی اس کی کوئی دلیل یا منطق سمجھ میں آتی کہ ایک طرف یہ عمل روا ہیں اور دوسری طرف اس کو کھڑا کر رہے ہیں، تو بہرحال پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ اس الزام کے ساتھ تو پھر وہ لاکھوں لوگ بھی اس الزام کی زد میں آتے ہیں جو میرے ساتھ نکلے، جو ہر ضلع سے ہر کوچے سے جنہوں نے مارے کہیں، جن کے آمد کو روکنے کے لیے سڑکیں توڑی گئی، پل گرائے گئے، جن پہ گولیاں چلائی گئی، آنسو گیس کے ٹیئر ہوئے، اور ہر جگہ ہوا. تو یہ لاکھوں لوگ جو تھے یہ کسی سازش کے تحت اکٹھے ہوتے تھے. مانسیرا میں، کوٹ میں، پاجوڑ میں، دیر میں، چارسدہ میں، کرک میں، بنو میں، کراچی میں، میرپور خاص میں، حیدرآباد میں، یہ سارے لوگ جو ہیں کسی سازش کا حصہ تھے. یہ تو ایک ہوا تھی جو چل گئی. وہ تو امیجز اسپیک فار دیم سیلوز. جو کیمرے کی آنکھ نے مناظر دکھائے ہیں، فلم بند کیے ہیں، جو صحافیوں نے قلم بند کیے ہیں چیزیں، اس میں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ آپ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے فرام دا فرنٹ. جس وقت کوئی باہر نہیں تھا. ایک شبیر قریشی صاحب تھے جن کے الیکشن کیمپین کے دوران ساؤتھ پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے زبردست قسم کے وہ ساؤتھ پنجاب میں جلسے کر رہے تھے. تو یہ جو الزام آپ کے اوپر لگا رہے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی کا بھلا چاہتے ہیں، کہ ڈو یو مین کہ جو اب اس سارے معاملے میں جو پارٹی کو اٹھانے والا بندہ ہے اس پہ الزامات لگانے والے دراصل پارٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اب چونکہ ان کے پیچھے ضرور لوگ ہیں اور میں جانتا بھی ہوں، اور خان صاحب کے نوٹس میں بھی ہیں، ان کو پریشان ہیں ہمارے اس یہ جو ٹھگ افوار ہیں سوشل میڈیا پہ. صحیح. میں چونکہ یہ جو الزام ہے نا، اس کا میں ایک جواب دے رہا ہوں. وہ یہ ہیں کہ میں نے اب یہ سوچا ہے، کل میری خان صاحب سے ملاقات ہے، اور کل میں انہیں کہوں گا کہ میں گزارش کروں گا ان کو کہ چونکہ یہ اس بیانیہ کو بنانے میں ہمارے بہت سارے لوگ اپنے بھی لگے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کو ہماری جگہ دی جائے جہاں سے ہم اپنا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، وہاں سے یہ پکڑ لے، تھام لے. ہم بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیں. ورکر جو ہیں پی ٹی آئی کا، وہ ایک چیز سے محبت کرتا ہے، جی، وہ کام سے محبت کرتا ہے کہ کوئی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جرأت دکھاتا ہے، تو وہ اس کو اپنی محبت دیتے ہیں، پیار محبت دیتے ہیں اور عقیدت دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے خان کے طفیل یہ ورکر جو ہیں میری کال پہ ملک کے ہر حصے میں نکل آتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک کامیابی کا ایک زینہ ہے، کیونکہ جتنے لوگ زیادہ باہر نکال سکتا ہوں، میرا ذاتی فائدہ تو نہیں ہے، ہم خان کے کاس کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو احتجاج کی قیادت آپ دیکھ لیں، کوئی آپ کی نظر میں ہم پنجاب میں احتجاج کے لیے ہمیں کن کن لوگوں کی ضرورت ہوگی. پھر یہ احتجاج جو ہوتا ہے اس کی قیمتیں ہوتی ہیں. ابھی ہم نے اسلام آباد میں 3 دفعہ کیا، تو اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب مجھے اجازت دے رہے ہیں یا وہ میری بھلائی چاہتے ہیں کہ چلیں جی اس کی قیادت میں احتجاج ہو جائے. کسی کا اچھا، یہ احتجاج والے معاملے پہ اور 30 مارچ کو آپ لوگ کیا کرنے لگے، اس معاملے پر میں آتا ہوں. مجھے ذرا کوئکلی یہ بتائیے گا کہ آپ کی بات سے مجھے تاثر یہ ملا کہ غالباً کل جس وقت آپ بانی چیئرمین تحریک انصاف صاحب سے ملاقات کریں گے، جو آپ نے بتایا اور جو آپ کی گفتگو سے تاثر یہ ہے کہ غالباً کل آپ جو پارٹی عہدہ ہے سینئر نائب صدر کا، آپ اسے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. آپ بیک بینچز کا کیا مطلب، چھوڑ دینے کا کیا مطلب؟ نہیں، خان صاحب کا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا ہوں جب تک خان صاحب تکلیف میں ہیں. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی میں نا امید ہو جاؤں اپنے لوگوں کے عمل سے، لیکن یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کی بینڈ میں خان صاحب کو چڑھا دوں. نہیں، میں عمران خان کو چھوڑنے کے لیے میں پارٹی عہدے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، پارٹی عہدے کا چھوڑنا یا اس خان سے میں کیا ناراضگی کروں؟ مطلب پارٹی کی چھوڑنا کس کو احتجاج کر رہا ہوں؟ خان صاحب کو کروں گا. تو خان صاحب نے کیا برا کیا ہے؟ خان صاحب تو
میں خان صاحب کو آگاہ کروں گا، لیکن میں بیسیکلی چاہتا ہوں کہ 1-2-3 مہینے یہ لوگ آ جائیں، سنبھال سکتے ہیں، اللہ کرے اللہ ان کو بھی کامیابی سرخروئی دے، تاکہ ہمارے ساتھیوں کی تعداد بڑھ جائے، کوئی ایک صبح کوئی ایک ماہ سنبھالے گا، کوئی دوسرا ماہ سنبھالے گا۔ صحیح، مروت صاحب میرے ساتھ رہیے گا، مجھے بریک لینی ہے کیونکہ اس معاملہ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی داخلی لڑائی کا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو پنجاب کے حوالے سے فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں، مرکز کے حوالے سے کچھ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، ان کے اوپر بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک۔